बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान का इस कदर शिकार हो चुका है, अगर यही हालात रहते हैं तो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात हो रहे हैं। एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म अडयाला जेल से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे हैं, और आज गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपना तीसरा खत भी लिख दिया, और जिसमें कहा कि मैं अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, पाकिस्तान की अवाम और अदारों में भरने वाली खलीज की कमी के लिए इन हालात की निशानदेही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने तो खत आया है, पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ा भी तो वो वज़ीर मिलेगा भी तो वज़ीर आज़म को भेज देंगे ना। ये वो पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल है। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं, जिन्हें वीवीआईपी गेस्ट का दर्जा दिया गया है। भारत अमेरिका में 80 से 85 अरब की एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में 30 या 31 के करीब बताई जाती है। नाज़रीन, तुर्क सदर पाकिस्तान आए तो सही, स्वाय एमओ सिग्नेचर करने के अलावा कोई अमली खुशखबरी पाकिस्तान की अवाम के लिए नज़र नहीं आती। ऐसे हालात में जबकि IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया है, और कहा जा रहा है बाज़ आइनी माहिरीन के मुताबिक ये रिपोर्ट्स IMF का डेलीगेशन मुख्तलिफ अदारों के सरबराहों से मिलेगा पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की फंडामेंटल नेशन पर और अदालतों की बेतौकीरी पर और मुल्क में जमहूरियत के कत्ल पर जाके अपनी रिपोर्ट्स देगा, और मार्च में होने वाले IMF के जो कर्जे की साथ पाकिस्तान को मिलनी है उसमें मुश्किलात आ सकती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अगर खुदा न खास्ता खदशा लगा दी तो कल गुज़श्ता रोज़ हमारे करीबी दोस्त अतर काज़मी के प्रोग्राम में तमाम बिजनेसमैनों ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर है, बिजली और गैस की कीमतों में इस कदर इजाफा किया गया है जिससे मुमकिन ही नहीं रहा कि पाकिस्तान दुनिया की कंपटीशन में आ सके, क्योंकि बिजली की कीमत कुछ कम की गई जो 33 रुपये यूनिट है, जो भारत के मुकाबले में आधी 2 गुना ज़्यादा कीमत, और गैस की कीमत 200% बढ़ा दी गई। इस तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की गिरने के भी खदशात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी आबादी 70% ज़राअत पर है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि इस मुल्क में ज़राअत हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और चावल जो बड़ी तादाद में जाते हुए नहीं जा रहा। वजह यह है कि हमारा हुक्मरान कोई भी आया, उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क की मफाद में फैसला करने की बजाय, मुल्क की ज़राअत को बेहतर करने की बजाय, किसान को खुशहाल करने की बजाय, मजदूर को खुशहाल करने की बजाय, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बजाय अपने मुखालिफिन को कुचला, अदारों पर कब्जा करके यहाँ तक कि 26वीं तरमीम में अदालतों को भी बहुत बेतुकीर कर दिया गया। 8 फरवरी में इलेक्शन में 24-25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया, और इस वक्त मुल्क अजीब हजान की सूरत हाल है। किसी को कोई पता नहीं चल रहा आने वाले दिन में कल क्या होगा। हर माह हजारों लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं बैरून मुल्क चले जाए, चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे सरमायादार हो, और ताजर को तो पाकिस्तान में टैक्स देने की आदत ही नहीं रही। ऐसे में हमारे हुक्मरान हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके इंतकामी आग में अपने मुखालिफिन को जलाने के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को स्याह कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हमारे अदारे, अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ता है, जिसे अतर काज़मी के प्रोग्राम में एप्टमा के और दीगर लीडरान ने बताया
کہ ان حالات میں ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ لاکھوں مزدور پہلے ہی بے روزگار ہو چکے ہیں اور کسان چیخ رہا ہے کہ حکومت نے گندم کے وعدے کرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ناظرین، گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی عمران خان جو اس وقت ڈیالہ جیل میں بند ہیں، انہوں نے اپنا تیسرا خط آرمی چیف کو لکھ دیا ہے۔ پہلے ہم آپ کے خط کے چند مندرجات مختصر سے آپ کو بتاتے ہیں، پھر آرمی چیف نے ترک وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے اس کا خط کا ری ایکشن کیا دیا۔ گو کہ اس خط کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ خط ایک چارج شیٹ ہے اور پاکستان کا میڈیا تو اسے کور نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غلامی کی زنجیر پہن چکا ہے۔ یہ آپ کو سچ نہ دکھانے کا عہد کر چکا ہے۔ خوف کے مارے یا لالچ کے مارے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا عمران خان کے خط کو اہم قرار دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیسرا خط لکھ کے پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن جو پاکستان نے یو این اور دیگر ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط لکھا۔ کھلے خط کے لیے خط کا ملنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے مندرجہ جات سارے ہی ہمیشہ اہم اداروں کے پاس مل جاتے ہیں۔ عمران خان نے خط میں لکھا ہے جو تحریر کیا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں چاہتا، کیونکہ جس طرح عوامی طاقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اسے چور دروازوں میں اقتدار کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور پچھلے 3.25 سال گواہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہر ظلم ستم ناانصافی کا مقابلہ کرتے ہوئے آزادی کی جدوجہد جاری رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں 1.5 سال سے جیل میں ہوں اور ہر آفر کو ٹھوکر ماری۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ بطور سابق وزیر اعظم محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے جوان اور افسر اپنی جانوں کے نذرانہ دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں رہی، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں، جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہتا ہوں بار بار کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، قوم کی عقل کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی۔ ملک کا بچہ تمام حقائق سے آشنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہے، اسی لیے سوشل میڈیا پہ نت نئے کریک ڈاؤن، فائر وال اور دیگر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قوم عقل کی یہ مداخلت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا میڈیا کا اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قوانین، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، نامعلوم ہاتھ کار فرما ہے اور یہ نامعلوم سب کو معلوم ہے۔ لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں اور عوام کو سچ بتائیں۔ اس وقت پاکستان بچانے کی ضرورت ہے۔ غلط بیانی سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ صرف ایک ادارے کی بدنامی ہے بلکہ ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ڈیالہ جیل کا کھلا خط آ گیا۔ یہ خط آپ کو ناظرین کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میڈیا آپ کو یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ خوف اور لالچ کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ان کے جسم پر بندھی ہوئی ہیں۔ عمران خان نے خط میں لکھا کہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر دوبارہ مسلط کیا گیا زبردستی۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے اور ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور محفل فلیٹس بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری
ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف از خود انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان قوم کو ان پر مسلط کر دیا گیا جو 4-5 دہائیوں سے پاکستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ملک کے لیے سوچیں۔ ناظرین، عمران خان نے اس سے خط میں مزید تفصیلات بھی لکھی ہیں، لیکن ہم اس تفصیلات میں جانے کی بجائے آرمی چیف کی غیر رسمی گفتگو میں جو مختلف میڈیا ہاؤسز نے کوریج کیا ہے، بعد میں کچھ چیزوں کو چھانٹ کانٹ کرا دیا گیا تھا۔ جو کوریج کیا گیا میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آرمی چیف قمر جاوید عاصم منیر صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر خط ملا تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط ملا تو نہیں پڑھوں گا۔ ناظرین، اور دوسری طرف انہوں نے کہا یہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، مجھے بہت اچھے اندازے سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سابق وزیر اعظم خط لکھ رہے ہیں، دوسری طرف آرمی چیف نے اس خط کو نہیں پڑھا ان کے جواب کے مطابق جو غیر رسمی گفتگو میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، محمود خان اچکزئی اور ناصر عباس رضوی، حامد رضا، گرینڈ الائنس مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں حکومت نے عدالتوں کو اپنے تابع کر لیا اور من پسند جج صاحبان کو تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئینی عدالت کا سربراہ اس جج کو بنایا گیا ہے جس کے بارے میں بے پناہ خدشات ہیں، جس نے اپنے ایک فیصلے میں مخصوص نشستوں کے سلسلے میں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے۔ ایسے شخص کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے پر اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ تو کبھی مارشاء اللہ دور میں بھی پی سی او جج صاحبان نے اتنی جرت نہیں کی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو سیولین کے ملٹری کوڈ میں سزا پر اتنے خدشات ہیں، لیکن آئینی عدالت کے جج صاحبان اپنا ذہن بنا کے آتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کو توشہ خانہ کیس ہو یا سائفر ہو، القادر ہو، جس جج نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، جسے آئینی ماہرین کہتے ہیں یہ کیس لاغر اور کمزور ہے، ان سب کو پروموشنیں دے دی ہیں۔ ایسے پولیس افسران اور بیوروکریسی کو تعینات کیا گیا ہے جو اپنے خلف کی وفاداری کی بجائے، قانون پر عمل درآمد کی بجائے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کی بجائے حکمرانوں کے کہنے پر حکومت مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت اور قانون کا استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان حالات میں امریکہ جس کی 500-550 ارب ایکسپورٹ ہے اور پاکستان 30-31 ارب پر ہے، مودی جا کے وہاں امریکہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس اس کا ٹھہرتا ہے اور وہ اپنے ملک کی بہتری کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں اندرونی جنگ، نہ جانے شاید حالات سے غافل ہیں یا دانستہ یا غیر دانستہ حقائق کو نظر انداز۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور عمران خان کے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھ چکے ہیں، اسی وجہ سے جنید اکبر خان کو پی ٹی آئی کے پی کے کا صدر بنایا گیا۔ علی امین گنڈا پور، آج علی امین گنڈا پور کے بارے میں تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پیکا ایکٹ کو نہیں مانتا، مگر علی امین گنڈا پور صاحب میری آپ پر نظر ہے۔ کے پی کے میں جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پیکا ایکٹ کے 2 مقدمہ درج ہوئے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی کے میں بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دراصل پنجاب میں تو پولیس گردی کے ذریعے ہر چیز کو کیپچر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں عمران خان کے کیس کرنے تھے، اسلم ڈوگر جسٹس صاحب کو جو 15ویں نمبر پہ تھے، سینیٹری میں اوپر دے کر بنا دیا گیا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں پاکستان میں بظاہر بے چینی اور بے قراری ہے، لیکن آئی ایم ایف کی رپورٹ، یورپی یونین کے فیصلے،
پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بظاہر حکومت گن پوائنٹ پر تمام حالات اپنی فیور میں سمجھ رہی ہے، ماں سوائے عوام کے، اور عوام کی 80% تمام غیر جانبدار سروے میں عمران خان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے کہ گن پوائنٹ پر لوگوں کے ان سے حقوق جو چھینے گئے ہیں انہیں واپس نہ کر کے حکومت اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔